बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। ईरान ने अमरीकी ताकत का जायजा निकाल दिया है। अमरीका ईरान की जंग छेड़कर गहरे गड्ढे में जा गिरा है और दूसरी तरफ ईरान हर तरफ धूम मचाए हुए है। अब अमरीका या कोई भी अमरीकी इत्तेहादी ईरान पर हमला नहीं कर सकेगा क्योंकि अमरीकी फौज को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया है। यही नहीं, अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान पूरी दुनिया में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को, तवानाई की लाइनों को तबाह कर सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप के जहाज को शोल्डर फायर मिसाइलों से ईरान टारगेट करना चाहता था कि अचानक इसराइल ने अमरीका के सदर को ईरान के हाथों तबाह होने से बचाया है और ईरान ने अमरीकी जहाज़ों को गिराने की स्ट्रेटेजी और खुफिया टेक्निक भी हासिल कर ली है। मजीद इन खबरों की तफसीलात और डिटेल्स आगे चलकर आपको पता चलेंगी कि क्या ईरान और अमरीका में डील होने वाली है या सूरत हाल जो तू रहेगी या लड़ाई मजीद बढ़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद तस्लीम कर लिया है कि ईरान उनको मारना चाहता था, उनके जहाज को उड़ाना चाहता था। मुझे सीक्रेट सर्विस वालों ने बताया आकर, तो मैंने उनकी बात मानी और अपने जहाज को तब्दील किया। जब मैं तुर्की से वापस अमरीका आ रहा था तो अचानक मुझे इत्तला मिली थी और मुझे कहा गया था कि मैं इस जहाज को तब्दील करूं, तो मैंने सीक्रेट सर्विस जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसकी बात मानी और अपने जहाज को तब्दील किया। और ईरान मुझे मारना चाहता है, ईरान के ऊपर मुझे ज्यादा भरोसा है कि वो ये काम करना चाहता है, लेकिन बहरहाल हम अपने कानून के मुताबिक चलते हैं। ये अमेरिकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू का खुलासा है। एक और खबर आप देख लें, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने अपनी रिपोर्ट में कल ये दावा किया था कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने एन उस वक्त जब वो तुर्की में 7-8 जुलाई को अंकारा समिट में आए थे तो उससे वापस जा रहे थे, तो उन्होंने अपने जहाज में एयरफोर्स 1 में वो सवार हुए, लेकिन फिर वो 5 मिनट के बाद उसी जहाज से सवार होकर निकल गए जो कैटरिंग ट्रक था उसके जरिए से, और फिर खुफिया जहाज में सवार होकर बरतानिया पहुंचे थे। वहां से फिर वो अमेरिका आए थे। कल हमने आपको ये पूरी डिटेल बताई थी। तो आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी बताया है कि दरअसल इसराइल ने अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान की तरफ से धमकी का बताया था कि ईरान अमेरिकी सदर ट्रंप के जहाज को शोल्डर मिसाइलों से टारगेट करना चाहता है, जिसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह था कि अमेरिकी सदर ट्रंप के जहाज को गिराना चाहता है। तो इस वजह से जो अमेरिकी सदर ट्रंप था उनको जहाज से तब्दील किया गया, उतारा गया, और इसराइल ने जो भेजा था खतरा और इंटेलिजेंस मालूमात, ये कितनी सच्ची है कितनी दुरुस्त है अभी तक इस बारे में कोई मालूमात नहीं मिली। यानी ये जो सारा मामला था कि ईरान अमेरिकी सदर ट्रंप को टारगेट करना चाहता है, ये इसराइल का बताया हुआ था। अब जरा आप ये देखेंगे, क्या ईरान अमेरिकी सदर ट्रंप को मार सकता है? नज़र निकाम, दुनिया का कोई भी मुल्क है जो अमेरिकी सदर ट्रंप को या किसी भी अमेरिकी सदर को मारने की कोशिश करेगा वो बड़ी तबाही से दो चार हो सकता है, क्योंकि अमेरिका एटम बम रखता है। अमेरिका ने जापान पर एटम बम मार रखे हैं दुनिया में। तो इस तरह बज़ाहिर एलानिया ईरान अमेरिकी सदर ट्रंप को नहीं मार सकता है। और फिर इसराइल के बारे में हमेशा शक की निगाह उठती है कि इसराइल हमेशा अपने तौर पर जो थ्रेट है वो जारी करता है और वही थ्रेट फिर मुमकिन है वो खुद अंजाम देता हो। यानी अगर ट्रंप के खिलाफ खुदा न खास्ता कोई होता मामला, क्योंकि ईरान का नाम ले जाता, मुमकिन है इसराइल करता, नाम ईरान कर लेता और फिर एटमी जंग छिड़ जाती है, एटम बम ईरान पर बरसा दे जाते। बहरहाल ये एक मामला हुआ है। इस मामले में अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि मैं अब अपने आप को ज्यादा मोहतात रखने लगा हूं। यहां पर एक और खबर मेरे सामने मौजूद है कि ईरान की तरफ से आज अमेरिका को खबरदार किया गया है। ईरान की पासदारान का एक मरकजी फौजी तर्जुमान है, उस कमांडर ने जो बयान जारी किया है वो बड़ा खतरनाक है कि अगर ईरान पर अमेरिका दोबारा हमला करेगा या ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका तबाह करने की कोशिश करेगा तो लाखों मील दूर जो तवानाई की, बिजली की तरसीली लाइनें हैं, हजारों बिजली घर जो अमेरिका में या कहीं भी हैं, और अमेरिकी और गैर अमेरिकी सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ी हुई हर चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक है, यानी हर शय जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो वाला, वो हम तबाह कर देंगे। यानी बिजली के प्लांट्स, पानी के प्लांट्स और रेलवे का निज़ाम, एयरपोर्ट का निज़ाम और तेल का निज़ाम, ये सब चीज़ें हम तबाह कर सकते हैं अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ। यानी ये ईरान ने इतनी बड़ी धमकी दी है कि गोया वो हर शय को दुनिया में मिटा सकता है। क्या ऐसा दुरुस्त है? क्या ऐसा ईरान कर सकता है? नज़र कम, ईरान के पास साइबर फोर्स मौजूद है और साइबर अटैक भी ईरान करता रहता है इसराइल और अमेरिका दोनों पर। ईरान ने धमकी दे रखी है कि हम चाहें तो अमेरिका का पानी बंद कर सकते हैं, यानी अमेरिका में पानी का निज़ाम उड़ा सकते हैं। हम चाहें तो अमेरिका को अंधेरों में डबो सकते हैं। और ईरान में जो हंजला नामी हैकर ग्रुप है जो कि ईरान की फौज से मुंसलिक है, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी करता रहा है।
تو یہ خطرناک قسم کی دھمکی دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ اب ہم پر حملہ کرنے سے پہلے ڈرتا ہے، سوچتا ہے۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر کہ ایران کی پاسداران کا ایک مشیر جنرل ہے محمد رضا نقوی، اس نے ٹی وی پر بیٹھ کر کہا ہے کہ ایران جتنے میزائل امریکہ یا اسرائیل پر مارے گا اتنے میزائل روزانہ بناتا ہے۔ ایران کی پروڈکشن لائن رکی نہیں ہے، جنگ کے زمانے میں بھی جاری ہے، اور ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں کہ ہم یہ جنگ لمبے عرصے تک لڑ سکتے ہیں۔ اور اب تو ایران کو امریکہ کو ہرانے کا تجربہ ہو چکا ہے، ہم نے امریکی فوج کی ایک ایک کمزوری کو بھانپ لیا ہے، اور امریکی فوج ہماری سوچ سے زیادہ کمزور نکلی۔ ہم نے جو سوچا ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ امریکی فوج کمزور ہے، اور اب امریکہ ہم سے نہیں لڑ سکتا ہے، اور ہم امریکہ کو تھکا دینے والی جنگ میں تھکا کر ماریں گے۔ امریکہ کا اگلا صدر آ سکتا ہے لیکن ہم نہیں تھکیں گے، امریکہ تھک جائے گا۔ اور ایران کے پاس اگر میزائل ختم ہوئے تو پھر ایران اس وقت اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ ایران کے میزائل ختم نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ایران اگر ختم ہوئے بھی تو اور زیادہ خطرناک ہوگا، پھر ایسی چیزیں استعمال ہوں گی جس سے پہلے نہیں ہوئی۔ امریکہ ایران کی حکومت کو گرانا چاہتا تھا، ایران کے صدر اور باقی لوگوں کو ہٹانا چاہتا تھا، نظام بدلنا چاہتا تھا، لیکن امریکہ اس میں ناکام ہوا ہے۔ اب وہ نئے منصوبے، نئے اہداف جاری کر کے نت نئے حملے کرنے کی منصوبہ بندیاں کرتا ہے، جس میں اسے ناکامی ہو رہی ہے، لیکن ہم تو پھر بھی لڑتے رہیں گے۔ ایرانی جنرل نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ دونوں یہ ایران کے لیے جنگی مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے 168 بچوں کو، سکول کے بچوں کو میدان میں قتل کیا تھا۔ اور یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی جب تک کہ امریکہ ساری شرائط ایران کی نہ مان لے۔ یہ ایران کے ایک اور فوجی جنرل کی گفتگو ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہاں پر ایران کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے، جو کہ ایران کے نظام کو جنگ کے زمانے میں چلاتی ہے، ملک کے فیصلے کرتی ہے، اس کے نئے سیکرٹری جنرل ہیں جنرل محسن رضائی، جو کہ سابق ایرانی فوج کے آرمی چیف رہ چکے تھے اور سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ بھی ہیں۔ جنرل محسن رضائی نے آج اپنے بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز تب کھلے گی جب امریکہ ایران کی ساری شرائط مانے گا، اپنی فوجیں پیچھے ہٹائے گا۔ اگر امریکہ نے کوئی گڑبڑ کی تو امریکہ سے لڑنے کے لیے ہمارے فوجیں تیار ہیں، ہم امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، جو مرضی ہو جائے۔ یہ ایرانی فوجی جنرل محسن رضائی کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو 3 بڑی سٹیٹمنٹ بتائی ہیں ایران کی طرف سے، جو فوج کی طرف سے آئی ہیں، یہ واقعی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ حالات مسلسل جوں کے توں ہیں، یعنی امریکہ ایران کی شرائط نہیں مان رہا ہے اور ایران امریکہ کی ڈیمانڈز نہیں مان رہا ہے۔ اب امریکہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، جیسا کہ امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل نے بھی ایک رپورٹ میں لکھا، کہ ایران پر دوبارہ امریکہ حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر امریکہ نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگا، امریکہ کے کوئی کسی فائدے میں نہیں ہے کہ دوبارہ ایران پر حملہ کیا جائے۔ اور ایک ہی آپشن بچتا ہے ایران سے لڑنے کا کہ ایران کے اوپر معاشی پابندیاں جاری رکھی جائیں۔ لیکن ایران امریکی صدر ٹرمپ کو مڈ ٹرم الیکشن میں ایک ایسا دھچکا دینے جا رہا ہے کہ جس سے ایران واقعی امریکی صدر ٹرمپ پر حاوی ہو جائے گا، اور وہ ہے امریکی صدر ٹرمپ کو الیکشن میں شکست۔ ایران جان بوجھ کر معاملے کو کھینچ رہا ہے نومبر تک۔ نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہے اور ٹرمپ وہ الیکشن ہار جائے گا، کیونکہ امریکہ میں تیل نہیں ہے، قیمتیں مہنگی ہیں، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے امریکہ میں، پوری دنیا ٹرمپ کی اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہے۔ تو ٹرمپ کی جو پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی، وہ مڈ ٹرم الیکشن امریکہ میں ہار جائے گی، اور یہ ایران کی ایک طرح سے فتح ہوگی اور ٹرمپ کی ایک طرح سے شکست ہوگی۔ یہ امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے۔ بہرحال آج کی ایک اور بڑی خبر جو میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ صرف 13 دنوں میں جو ایران کے ساتھ ریسنٹلی 3-4 ہفتے پہلے جو امریکہ کی لڑائی ہوئی، ان 13 دنوں میں امریکہ کا بے تحاشا اسلحہ استعمال ہوا ہے، برباد ہوا ہے۔ نیو یارک ٹائمز امریکی میڈیا ہے، اس نے آج اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ صرف ایک دن میں ایران کے میزائلوں کو، ڈرون کو روکنے کے لیے امریکہ نے $200 ملین کے میزائل استعمال کیے ہیں۔ اردن میں جو امریکی اڈے تھے، ان اڈوں پر جو ایران نے میزائل مارے، ڈرون مارے، ان ڈرون اور میزائلوں کو پکڑنے کے لیے امریکہ نے جو پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال کیے، ایک دن میں 50 کیے ہیں۔ یعنی ایک دن میں اردن اڈوں پر میزائل جو ایران کے آ رہے تھے ان کو پکڑنے گرانے کے لیے 50 میزائل پیٹریوٹ کے انٹرسیپٹر میزائل امریکہ نے استعمال کیے ہیں۔ فی میزائل $4 ملین کا ہے، یعنی $40 لاکھ کا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک دن میں $200 ملین کے میزائل امریکہ نے استعمال کیے۔ اتنے میزائل ایک دن میں بنتے نہیں ہیں، ایک مہینے میں بھی نہیں بنتے۔ پیٹریوٹ ایک مہینے میں 50 میزائل نہیں بن سکتے، لیکن ایک دن میں 50 انٹرسیپٹر میزائل استعمال کر دیے۔ 2200 سے زائد انٹرسیپٹر میزائل تھے پیٹریوٹ امریکہ کے پاس ایران سے جنگ شروع کرنے سے پہلے، اب وہ 800 سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ امریکہ اب جنگ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ میزائل نہیں ہے۔ لڑائی اگر ایران کہتا ہے کہ ہمارے پاس وہ میزائل موجود ہیں اور بے تحاشا موجود ہیں، تو یوں امریکہ ایران کے مقابلے میں اتنا کمزور ہے کہ اب وہ ایران کو کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم سے ڈیل کرو، صلح کرو۔ یہاں پر ایک اور خبر موجود ہے جو کہ نیو یارک ٹائمز کی ایک دوسری رپورٹ ہے۔
امریکی میڈیا نیو یارک ٹائمز نے آج بتایا کہ اپریل میں جو امریکہ کا F-15 ایگل جہاز ایران میں نشانہ بنا، وہ کیسے بنا؟ یعنی ایران نے امریکی جہاز F-15 کو، ایران کے اندر آنے والے جہاز کو کیسے نشانہ بنایا، اس حوالے سے یہ انکشاف ہوا ہے نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ میں۔ انکشاف میں بتایا گیا ہے کہ دراصل اب یوکرین کی طرح کی ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے ایران۔ رشیا یوکرین کی جنگ سے ایران نے بڑا سیکھا ہے اور ڈرون کی صلاحیتوں کو ایران نے بہت زیادہ بڑھایا ہے۔ ایران نے امریکی جہاز F-15 ایگل کو کیسے پکڑا، اس کے لیے ڈرون بھیجے گئے فضا میں، اور ان ڈرون کی مدد سے امریکی جہاز کی ایکچوئل جو لوکیشن تھی GPS وہ معلوم کی گئی، اور امریکی جہاز کی جو سپیڈ تھی وہ معلوم کی گئی، اور اس کی ڈائریکشن معلوم کی گئی کہ وہ جہاز کس طرف ہے اور کس طرف آ رہا ہے۔ تو ڈرونز کے ذریعے سے ایران نے پہلے امریکی جہاز کو لاک کیا، پکڑا اور اسے ٹریک کیا، اور پھر جو شولڈر والے میزائل تھے ان کے ذریعے سے امریکہ کے F-15 ایگل جہاز کو ایران میں گرایا گیا۔ تو یہ ایران کے پاس ایک خطرناک حکمت عملی ہے۔ اگر اب کوئی بھی امریکی جہاز ایران میں جائے گا تو ایران اسی ٹیکنیک کو استعمال کر کے امریکی جہازوں کو گرا دے گا۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی ایک پریشانی کی بات ہے۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ صرف ڈرون سے معلوم کیا گیا اور چند ہزار ڈالر کے شولڈر میزائل سے $60 ملین کا امریکی جہاز F-15 ایگل ایران نے گرا دیا۔ یہ امریکی میڈیا نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ یہ امریکی فوج کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ ایک اور بڑی خبر، موساد ایجنسی کا سابق چیف رہا ہے یوسی کوہن، اس نے آج انکشاف کیا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات فردو میں موساد ایجنسی کے ایجنٹ اور جاسوس گھسے تھے، اور ہمیں ایران کی جوہری تنصیبات کا مکمل علم ہے۔ اور جو امریکی صدر ٹرمپ نے پچھلے سال فردو جوہری تنصیب پر بمباری کی تھی تو وہ موساد کا ہی منصوبہ پورا کیا تھا۔ کیا واقعی موساد ایران کے اندر جو خفیہ نیوکلیئر سائٹس ہیں ان میں گھس چکی ہے؟ دعوے تو بہت ہیں، لیکن اگر واقعی موساد گھس چکی ہوتی تو آج ایران کی ساری جوہری سائٹس تباہ ہو چکی ہوتی، لیکن ایران پھر بھی خفیہ طور پر جوہری سائٹس کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ خود نیتن یاہو کہتا ہے کہ ایران اب بھی ایٹم بم بنا سکتا ہے، ایٹمی خطرہ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موساد محض دعوے کرتا ہے اور حقیقت اس سے بہت دور ہے۔ آخر میں ایک اور بڑی خبر کہ پاکستان کی وجہ سے ایران اور امریکہ میں ڈپلومیسی جاری ہے۔ پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ ہنگامی وزٹ پر ایران دوبارہ پہنچے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے پاکستانی وزیر داخلہ نے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کرانے کے لیے معاملات حتمی فیز میں ہیں، اور امریکہ اور ایران کے بیچ آبنائے ہرمز پر ایک تفصیلی معاہدہ بھی طے ہو رہا ہے پس پردہ، اور پاکستان کو بڑی امید ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل بھی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فائنل راؤنڈ شام، لبنان اور فلسطین کی سرزمینوں پر شروع ہو چکا ہے۔ آج اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے، باقاعدہ ویڈیو بنا کر پوسٹ کی ہے کہ یہ جو شام کی گولان پہاڑیاں ہیں یہ اسرائیل کی ہیں، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اسرائیل کی ملکیت ہیں، اور یہاں پر اسرائیل وہاں پرانے قدیم یہودی جو عبادت خانے تھے ان کو تلاش کر رہا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ اسرائیل کی ملکیت ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی اسے ہم سے نہیں چھین سکتا ہے۔ شام کی گولان پہاڑیوں کے حوالے سے آج کولمبیا نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور کہا کہ گولان ہائٹ سے یہ اسرائیل کی ہیں، یہ شام کی نہیں ہیں۔ 2019 میں امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے دور اقتدار میں گولان ہائٹس کو اسرائیل کا حصہ قرار دیا تھا۔ شام کی گولان پہاڑیاں نہ صرف شام کے لیے بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے بڑی اہم ہیں۔ 1973 میں اس پر لڑائی ہو چکی ہے، 1967 میں اس پر لڑائی ہو چکی ہے۔ اگر آپ 1950 سے پہلے جب شام آزاد ہوا تو تب دیکھیں تو تب پورا گولان وہ شام کے پاس تھا، شام کی ملکیت میں تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اسرائیل اپنا قبضہ بڑھاتا گیا اور شام پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ آج شام کا جو گولان پہاڑیوں کا اہم ترین اسٹریٹجک علاقہ ہے جس کا کل رقبہ تقریباً 1800 کلومیٹر ہے، 1800 مربع کلومیٹر، اس 1800 مربع کلومیٹر میں سے تقریباً 1200 یا 1500 مربع کلومیٹر یعنی اکثریت 70 سے 80% وہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ اس وقت اسرائیل کی فوجیں شام کے دارالحکومت دمشق کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اگر آپ گولان پہاڑیوں کو دیکھیں تو جو گولان ہائٹس ہیں یہ دمشق کے لیے بڑی اہم ہیں، دمشق سے محض 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ اسرائیل کا سارا پانی گولان پہاڑیوں سے آتا ہے، اور اسرائیل گولان پہاڑیوں کو اس لیے بھی اہم سمجھتا ہے کہ یہاں سے لبنان پر، سیریا پر، اردن پر اور ترکی پر انہیں نظر رکھنے یا انہیں کنٹرول کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ گولان کی پہاڑیوں کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جھنڈے وہاں لہرا دیے گئے ہیں،
اب وہاں ہمیشہ کے لیے اسرائیل کے جھنڈے بلند ہوں گے، کوئی ہم سے یہ علاقے نہیں چھین سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم جہاں چاہیں اپنی آباء و اجداد کی زمینوں کو لیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ صرف نیتن یاہو کا اعلان نہیں ہے گولان پہاڑیوں کے حوالے سے، اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں، میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے ذرا آپ یہ بیانات سنتے جائیں جو کہ آج کے تازہ بیانات ہیں۔ اسرائیل کا ایک وزیر ہے عمیخائی چکلی، جو تارکین وطن کا وزیر ہے، ڈائسپورا وزیر ہے، اس نے ایک تازہ انٹرویو میں کہا کہ اگر اسرائیل گولان میں اپنی فوجی چیک پوسٹیں ختم کر دے تو گولان ہائٹس میں جو شام کا صدر احمد اشر ہے، جو جولانی کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی انہی جولان پہاڑیوں کے علاقوں سے ہے، تو وہ جولانی کی فوجیں وہاں آ جائیں گی اور پھر جولانی کی فوج کے ساتھ ترک فوجیں بھی یہاں پہنچ جائیں گی، اور یوں پھر ترکی، سعودی عرب، پاکستان کا جو مکہ الائنس اتحاد بنا ہے وہ یہاں سے اسرائیل پر حملے شروع کر سکتا ہے۔ اور یہ جو مکہ الائنس بنا ہے یہ بڑا خطرناک ہے، یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ اب اسرائیل اس کو معمولی نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ اس کے خلاف لڑے گا۔ یہ اسرائیلی وزیر عمیخائی چکلی کا بیان آپ نے سنا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کو ایک اور بیان دینے لگا ہوں جو کہ اسرائیل کا وزیر خارجہ ہے گیدون سائر، اس کا بیان ہے، یہ آج کا تازہ بیان ہے۔ گیدون سائر اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا اپنے بیان میں کہ دیکھو، امریکی صدر ٹرمپ نے 1 سال پہلے غزہ کے لیے بورڈ آف پیس بنایا تھا، غزہ میں سیز فائر کا اعلان کیا تھا اور غزہ کے لیے تعمیر نو کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ 1 سال ہو گیا ہے، اسرائیل نے غزہ کو تعمیر ہونے نہیں دیا، اور اسرائیل کی فوجیں نہ صرف غزہ میں موجود ہیں بلکہ غزہ اب بھی کھنڈر ہی بنا ہوا ہے، اور اسرائیل کی فوجیں غزہ کے علاوہ شام میں، لبنان میں بھی موجود ہیں، وہاں سے اسرائیل کبھی اپنی فوجیں نہیں نکالے گا۔ یہ آپ آج کے 3 بیانات پڑھ لیں، اسرائیلی وزیر اعظم کا، وزیر خارجہ کا اور اسرائیلی وزیر عمیخائی چکلی کا۔ ان بیانات کا مطلب کیا ہے کہ اسرائیل ہٹ درمی سے اور ضد سے، اناد سے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں روک سکے، ہم تو موجود رہیں گے لبنان میں بھی، شام میں بھی، غزہ میں بھی، فلسطین میں بھی، جہاں چاہیں گے۔ اب میں آپ کو ایک چوتھا بیان بھی بتانے لگا ہوں، پھر میں آپ کو اس کے اوپر پوری جو تفصیل ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ چوتھا بیان بھی آپ ذرا سن لیں۔ اسرائیل کا مندوب ہے اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں، جس کا نام ہے ڈینی ڈینون، اس نے سلامتی کونسل کے ایک تازہ اجلاس میں، جو کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے حملوں اور تشدد اور آبادکاری کے حوالے سے بلایا گیا تھا، ایک اسپیشل سیشن تھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل فلسطینی زمینوں پر قبضہ کیوں کر رہا ہے، ویسٹ بینک مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی زمینوں کو کیوں ہڑپ کر رہا ہے، اور کیوں وہاں فلسطینیوں کے گھروں کو گرا رہا ہے، اور کیوں وہاں پر آبادکاری کی مہم کو تیز کر رہا ہے۔ 1400 سے زائد پرتشدد واقعات ہوئے جس میں اسرائیلی سیٹلرز نے فلسطینیوں پر حملے کیے، ان کے گھروں کو، املاک کو جلایا اور ان کی پراپرٹیز کو قبضہ کیا، اور ہزاروں گھر اسرائیل کے فلسطینی علاقوں میں زمینوں پر قبضہ کر کے بنائے گئے ہیں۔ اس پر سوال پوچھا گیا کہ اے اسرائیل، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اسرائیلی مندوب نے کہا، سینہ تان کر کہا کہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے، ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، کہیں جانے والے نہیں ہیں، یہ زمین ہماری ہے، ہم یہاں پر آبادکاری جاری رکھے ہوئے ہیں، جو ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے ہیں، فلسطینی علاقے ہمارے ہیں، ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ بلکہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں تو قرارداد آئی ہے کہ ویسٹ بینک کو، مغربی کنارے کو ویسٹ بینک نہ کہا جائے، یہ یہودا اور سامرا کی زمینیں ہیں۔ تو خلاصہ ان چاروں بیانات سے یہ نکلتا ہے کہ جو مرضی کر لے سعودی عرب، جو مرضی کر لے پاکستان، جو مرضی کر لے ترکی، جو مرضی کر لے مصر یا ایران، یا جو بھی، مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اپنی مرضی سے آگے بڑھے گا اور اپنی زمینوں کو، یعنی کہ وہ ان کے خواب، وہ ان کے منصوبے جن کو وہ اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ یہ بائبل اور تورات میں ہمیں خدا نے کہا ہے کہ تمہاری زمینیں ہیں، ہم ان کو حاصل کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حالات تیزی سے گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، مکہ الائنس، مکہ معاہدہ، جو 7 اگست 2026 کو جمعے کے دن مکہ مکرمہ کے سائے میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان طے پایا، یہ مکہ الائنس کوئی معمولی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ دنیا اور مشرق وسطیٰ اپنے انجام انتہا کی طرف بڑھ رہا ہے، چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں، یہ بات میں نے آپ کو بتائی۔ واقعی مکہ معاہدہ اسی تناسب میں قائم ہوا ہے۔ پہلے آپ یہ بیان ذرا سن لیں، ماجد انصاری جو قطری وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن یعنی ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے مکہ الائنس بہت اچھا ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، یہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی، سلامتی کے لیے بڑا اہم انیشیٹو ہے، اور اس میں مزید ملکوں کو شامل اگر کیا جائے گا تو اس سے سلامتی اور مشرق وسطیٰ کا امن، سیکیورٹی مزید مستحکم ہوگا۔ اسرائیل کہتا ہے کہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب یہ ایک ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ جو اسرائیل کو ہلا سکتا ہے، اسرائیل کو پریشان کر سکتا ہے، لہٰذا اب اسرائیل کو اپنے وجود کے لیے اس نئے ابھرتے ہوئے سنی محور سے نمٹنا ہوگا۔ لیکن حیران کن طور پر اس سنی محور میں ایران بھی شامل ہونے کی توقع لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ ایران نے باقاعدہ آفیشیلی اس کو ویلکم بھی کیا ہے، ایرانی وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ ہے، ایران کے دیگر جو اہم عہدیدار ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے
اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے، اور امریکہ بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں گولان پہاڑیوں پر صرف امریکہ اور کولمبیا، جنوبی امریکہ کا ملک ہے کولمبیا میں چونکہ الیکشن ہوئے ہیں، اور اس میں اسرائیل کافی اندر گہرائی میں جا کر وہاں جو کولمبیا کا پریزیڈنٹ تھا جو کہ فلسطین کا حامی تھا اور اسرائیل پر تنقید کرتا تھا، اس کو ہرا دیا گیا الیکشن میں۔ تو اب اسرائیل کی حامی حکومت آ چکی ہے، تو وہ اسرائیل کے لیے فیصلے کر رہی ہے۔ تو پوری دنیا ایک طرف ہے، کہتی ہے کہ گولان پہاڑیاں شام کا حصہ ہیں، یورپی ممالک بھی، یورپی یونین بھی، اقوام متحدہ بھی، سلامتی کونسل بھی، لیکن امریکی صدر ٹرمپ اور کولمبیا کی نئی حکومت وہ گولان کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرتی ہے۔ گولان کیوں اہم ہے اور گولان کی وجہ سے اسرائیل کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے یا شام کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، جو احادیث میں پیشن گوئیاں ہیں ان کو ذرا آپ ہسٹری میں اگر آپ کو ذہن میں رکھیں، ان کو پڑھیں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ انتہائی مارکا جو ہے وہ شام میں ہوگا، اور وہ مارکا دنیا میں سب کچھ تبدیل کر دے گا۔ کیا حالات اسی طرف جا رہے ہیں؟ اسرائیل کے اندر یہ بات ہر کوئی ربی کہتا ہے، یعنی مذہبی جو یہودی پیشوا ہوتا ہے، حاخام اسے کہا جاتا ہے عبرانی میں، وہ یہ کہتا ہے 80 سال کی لعنت، یہ ایک ٹرم ہے اسرائیل کے اندر یوز ہوتی ہے۔ کیا مطلب کہ اسرائیل یہودیوں کے لیے جب کبھی کوئی ملک بنا تو وہ 80 سال سے زیادہ نہیں چلا۔ آج اسرائیل کو 78 سال ہو چکے ہیں، اگلے 2 سال بڑے اہم ہیں۔ اسرائیل کے اندر یہ بات آج بھی کہی جاتی ہے تواتر سے کہ کیا ہم 80 سال کے بعد بھی اپنے ملک کو برقرار رکھ پائیں گے؟ اور اب جو اسرائیل کے اندرونی حالات ہیں وہ بڑے کشیدہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نیتن ابھی اکتوبر میں الیکشن ہے، تو اکتوبر کے الیکشن سے پہلے نیتن یاہو اور وہاں جو سیکولر لبرل جماعتیں ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ وہاں حریدیم ایک مذہبی الٹرا آرتھوڈاکس فرقہ ہے، اس کے نوجوان روزانہ سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ فوج میں جانا نہیں چاہتے ہیں، اور اسرائیل کی فوج کو شدید فوجی کمی کا سامنا ہے۔ اب اسرائیل لبنان میں فوجیں رکھے ہوئے ہے، سیریا میں رکھے ہوئے ہے، غزہ میں رکھے ہوئے ہے، ویسٹ بینک میں چڑھائی کیے ہوئے ہے، اور اسرائیل کا وزیر اعظم تو اعلان کر رہا ہے، اور اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتس بھی، کہ اب ہم ایران کے اوپر بھی اکیلے حملہ کریں گے، چاہے ایران کے ساتھ امریکہ کا جو مرضی معاہدہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ کار اور وہ لوگ جو 50 سال سے اس پورے خطے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل نے لبنان میں ٹینک گھسا دیے ہیں، آج لبنان کا 1000 سے 2000 مربع کلومیٹر رقبہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ روزانہ اسرائیلی فوجی پیش قدمی کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی اسرائیل کے فوجی شام کے اندر موجود ہیں، اور شام میں بھی وہ پیش قدمیاں کرتے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی علاقے میں دھاوا بولتے ہیں، وہاں لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، چیک پوسٹیں بناتے ہیں، اور یہی کام ویسٹ بینک میں شروع ہو چکا ہے، اور یہی کام اب غزہ کے اندر تو اور بھی بڑھ رہا ہے۔ 70% علاقہ غزہ کے اسرائیلی قبضے میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ خطرناک ہیں کہ جس سے مکہ الائنس جس کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اور اس مکہ الائنس سے یا تو کچھ نہ کچھ خیر نکلے گی، اور یا پھر یہ مکہ الائنس اسی طرح سے عام الائنس کی طرح اتحاد کی طرح رہے گا۔ لیکن بہرحال جو کچھ پچھلے 3 سالوں میں ہوا ہے یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے دور میں مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں، یعنی آپ غزہ کو بھول جائیں، لبنان ایران کو بھول جائیں، اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا، یعنی وہ لوگ جو ہسٹری کو، تاریخ کو اور اس پورے خطے کو پچھلے 50-60 سالوں سے گہرائی سے دیکھ رہے ہیں، جن کی اسرائیل پر نظریں ہیں، خود اسرائیل کے اندر کے لوگ بھی اور یورپین اور ویسٹرن جو اینالسٹ ہیں یا ہسٹورین ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جا رہا، پھر اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے، تاریخ اسلامک ہسٹری کو دیکھیں گے، تو وہاں جو پیشن گوئیاں ہیں اور وہاں جو شام کے بارے میں، باقی جگہوں کے بارے میں جو چیزیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، اور پھر جو سب سے اہم خاص بات ہے مسجد اقصی۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیلی وزیر اعتمار بن گویر ابھی چند دن پہلے مسجد اقصی میں گھسا، اس نے وہاں جھنڈا لہرایا اور کہا کہ یہ جگہ ہماری ہے، ہم یہاں 3rd ٹیمپل بنائیں گے، اور پھر یہ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب اگلے 2 مہینے بڑے اہم ہیں۔ اسرائیل میں جب الیکشن ہوگا اور اس الیکشن میں اگر نیتن یاہو کسی نہ کسی طرح سے جیت جاتا ہے یا اپنے آپ کو جتا لیتا ہے دھاندلی کر کے، اثر و رسوخ استعمال کر کے، تو پھر واقعی بہت کچھ بڑا ہوگا۔ اگر نیتن یاہو کی حکومت گر جاتی ہے اور نیتن یاہو الیکشن نہیں جیت پاتا تو پھر حالات ممکن ہے بدل جائیں، لیکن جو اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے، آج ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں تو تیسری مرتبہ بھی امریکہ کا صدر بننا چاہتا ہوں۔